बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। हुकूमत ने बजट पेश किया था, बजट पर अपोजिशन की क्या तनकीद है, क्या राय है? उसूलन तो हमें आप तक ये पहुँचाना चाहिए, लेकिन ऐसा पहुँचाने से आज मैं इसलिए कासिर हूँ कि अपोजिशन लीडर आज मुसलसल दूसरा रोज़ है अपनी तकरीर मुकम्मल नहीं कर पा रहे, क्योंकि वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन शोर शराबा करती रही, प्लेकार्ड्स लहराती रही, नारेबाजी करती रही और अजब नारे जो कि मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद मुसलसल 2 रोज़ से हुकूमती बेंचेस भी यही सब कुछ कर रहे हैं अपोजिशन लीडर के साथ। लेकिन आज तो शामी साहब इंतहा हो गई, बस हो गई। ऐसे शर्मनाक मनाजिर हैं और आवाज़ें हैं कि जो मैं कौमी टीवी पर बैठकर आपकी मौजूदगी में ऑन एयर नहीं कर सकता। गालम गलोच, नंगी गालियाँ, किताबें फेंकी गईं, बजट का किताबचा फेंका गया, धक्कम पेल हुई, हुल्लड़बाजी की गई, सीटियाँ बजाई गईं और कई मुअज़्ज़ज़ वज़रा ईवान में मौजूद थे जो एक दूसरे को ये सिखा रहे थे कि ज़्यादा शोर कैसे किया जा सकता है, किताब कैसे डेस्क पर मारी जाए, किताबचा जिससे आवाज़ ज़्यादा आ सकती है। स्पीकर बेबस नज़र आए। ये सब कुछ इसी पे बात करने के लिए आज हम वफाकी वज़ीर ममलिकत जनाब फारूक हबीब साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। रब्ता कर रहा हूँ अली नवाज़ साहब जो आज जिनकी शोहरत उनकी गालियाँ बनी, उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक फ़ोन नहीं उन्होंने उठाया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा कुछ कह रही है, उनकी बात सुनेंगे। लेकिन शामी साहब, इससे पहले कि आप कुछ कहें, कुछ सुनाएं या कुछ तस्हीह करें, ज़रा ये देखिए आज हुआ क्या मुख्तसर से क्लिप में कि हुल्लड़बाजी के मनाजिर क्या हैं। एक से ज़ायद कई क्लिप्स हैं जो अखलाकी वजूहात की बिना पर शायद मैं ऑन एयर ना कर सकूं। फिर शहबाज शरीफ साहब 2 से 3 बार कोशिश की उन्होंने तकरीर करने की, फिर क्या होता रहा, वो स्पीकर से क्या कहते रहे। स्पीकर साहब भी आज बड़े बेबस दिखाई दिए। 16% पर महंगाई जहाँ पहुंची है, आपको स्पीकर साहब बेंच पर देखें, आपको शर्माना चाहिए। इधर देखें, इधर जनाब स्पीकर, इसी तरीके से मैं आपको, आप साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए, कि मजबूरी तौर पर अशियाए जरूरत की कीमतों में 30% इन 3 सालों में इजाफा हो चुका है और मैं इस तरह करता हूं, ये इजलास सस्पेंड करता हूं किसको 60% इजाफा हो चुका है। मैं गर्दिशी कर्जे 1100 से लेकर मैं इस इजलास को सस्पेंड करता हूं, पहुंच चुके हैं गर्दिशी कर्जे 20 मिनट्स के लिए इजलास को सस्पेंड करता हूं। फिर जब दोबारा इजलास शुरू हुआ फिर भी यही सब कुछ होता रहा। कई वफाकी वज़रा एक दूसरे को क्या मशवरे देते रहे, वो भी देखिए। अली नवाज़ साहब जिनका जिक्र हो रहा है, जब वो निकले पार्लियामान से तो सहाफ़ियों ने रोका, उनसे बात करने की कोशिश की। देखिए वो क्या फरमा रहे हैं। अब कि आप कहेंगे इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये दूसरी तरफ समझते हैं नून लीग वाले कि वो माफिया की तरह डील कर लेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस भी इसी तरह गालियां देंगे, इसी तरह हाथ चलाकी करेंगे, इसी तरह बदतमीजी करेंगे और वो बिल्कुल इसी तरह आराम से निकल जाएंगे, ये नहीं होगा। अगर आप नारेबाजी करना चाहते हैं आप करें,
آپ ووٹنگ کرنا چاہتے ہیں کریں, آپ اس سے پہلے سیٹیاں بجاتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں کریں, پر جب آپ گالی دیں گے تو آپ کو جواب ملے گا. آپ ہاتھا پائی کریں گے آپ کو جواب ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی جان اس کے بعد بلاول آپ میرے بھائی ہیں اور بلاول کے آپ میری بہن ہیں, یہ نہیں ہو سکتا پھر آپس میں لڑنے لگ جائیں. طریقہ سمپل سا ایک ہے کہ جو آپ واٹ ایور یو سو یو ہیو ٹو ریپ ون ڈے. فلور پہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے, بالکل نہیں ہونے چاہیے, اس پہ دو رائے نہیں ہے, اس پہ دو رائے. مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے. تمیزی اور پروٹیسٹ نہیں کریں گے عمران صاحب جب تقریر کریں گے, اور کوئی بولے گا نہیں. یہ ریٹن اگریمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو کہ ہم نے ان کو NRO نہیں دیا. اس لیے یہ فسطائیت, یہ اس سوچ جو ایک بچہ جب روتا ہے اور ٹینٹرم تھرو کرتا ہے, یہ ادھر وزیر اعظم ملک کا نہیں ہے. اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف کی بدتمیزی کر کے تقریب کو روکا جائے, اور وزراء کرائے کے ترجمان دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس قسم کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں. پہلے ہم پہ عمران صاحب نے اپنی عورتوں کے ذریعے ہمارا پلے کارڈ. شامی صاحب 6:57 پر وفاقی وزیر اطلاع جناب فواد چوہدری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ یہ لڑائی علی گوہر بلوچ کے ان نعروں سے شروع ہوئی. نون لیگ کے MNAs نے تمام پارلیمانی اقدار کو بالائے پشت ڈال کر ننگی گالیاں دیں. اس پر نوجوان MNA جذباتی ہو گئے اور پھر بجٹ کی کتابیں پھینکنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ کہا جا رہا اور یہ سوچا جا رہا اور یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ جی گالی کس نے دی, کتاب کس نے پھینکی, اس پہ غور کریں. گالی کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. اصل میں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے رد عمل میں دی ہے. اب سوال تو یہ ہے کہ گالی تو رد عمل میں بھی نہیں دینی چاہیے. اور ایک بات, دوسری بات یہ کہ جو پارلیمنٹ ہے نا اس کی تقدیس بہرحال برقرار رکھنی چاہیے. وہاں ہنگامہ ہو جاتا ہے, احتجاج بھی ہوتا ہے, نعرے بھی لگتے ہیں, لیکن کتابیں پھاڑی بھی جاتی ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں نا آپ, یہ کون سا ایوان ہے جس میں آپ مسلسل وزیر اعظم بول نہ سکے, لیڈر آف دی اپوزیشن بول نہ سکے, جو فائنانس منسٹر تقریر کر رہے ہوں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے. لیکن یہ تازہ سلسلہ تو بجٹ تقریر سے شروع ہوا. تقریر کے دوران اتنا ہنگامہ کرو, پھر وہ مائک بند کر دیتے تھے اسپیکر جو ہیں ارکان اسمبلی کے, اور اس کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقریر اس کے ساتھ بھی ہوئی, وہ نہیں ہونے دے رہی حکومت. بالکل ٹھیک. اب یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ حکومتی ارکان غلط کر رہے ہیں تو بھی غلط, اگر آپ یہ کہیں اپوزیشن غلط کر رہی ہے تو بھی غلط. دونوں غلط کر رہے ہیں, دونوں غلط کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, دونوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے. اور کل تو یہ خبر آ رہی تھی شام کو کہ شاید اسپیکر کوئی ضابطہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ایک ریٹن صفحہ سامنے آیا تھا, انہوں نے تجاویز دی تھی کوئی کہ یعنی آپ ارکان اپنی نشستوں پہ کھڑے رہیں, پلے کارڈز لے کے نہ آئیں, اور ویڈیو نہ بنائیں, اور پھر یہ کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقریروں کے درمیان مداخلت نہ ہو. تو میرا خیال تھا اس پہ اتفاق ہو جائے گا, لیکن ہوا نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ یاسر ملک صاحب آج ایوان کے اندر تھے. یاسر, کیا دیکھا آپ نے؟ معاملہ شروع کیسے, کہاں سے, کیوں ہوا, اور انتہا تک کیا ہے؟ بہت شکریہ جامی صاحب اور شامی صاحب. دیکھیں, قومی اسمبلی کی روایت ہے کہ جب بجٹ پیش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر جب بحث شروع ہوتی ہے تو اپوزیشن لیڈر اس پر بحث اپنی شروع کرتے ہیں پہلے, پھر آگے جو دیگر ممبران ہیں وہ بحث کو آگے جاری کرتے ہیں. گزشتہ روز کی اگر بات کی جائے تو جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اپنی تقریر شروع کی تو کل سے ہی نعرے, سیٹیاں, اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے خلاف نعرے بازی, ڈائس بجانے کا عمل کل سے ہی شروع ہو گیا تھا. ایک دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ملتوی کیا اجلاس 20 منٹ کے لیے, پھر دوسری دفعہ پھر کیا, پھر اس کے بعد اپنے چیمبر میں چلے گئے, اور ساتھ میں یہ کہا گزشتہ روز کہ تمام جماعتوں کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ آ جائیں اور بیٹھ کر بات کو حل کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے ایوان کو اب آگے چلانا ہے. اس میں جب اپوزیشن کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے لوگ بیٹھے, پارلیمنٹیرین بیٹھے, پارلیمانی لیڈر, تو اس میں یہ بات طے نہ ہو سکی کہ جب عمران خان تقریر کریں گے
اپوزیشن کی جانب سے کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی، اور جب اپوزیشن لیڈر کریں گے تو اس وقت حکومت کی جانب سے کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی. تو اس پر جو اپوزیشن کے پارلیمنٹیرین تھے جماعتوں کے، وہ اٹھ کر واپس آ گئے. اسپیکر صاحب کو کوڈ آف کنڈکٹ جو بزنس رول تھا وہ ایک جاری کرنا پڑا. اس میں گزشتہ روز جب ہم نے وہ خبر شیئر کی تو اس میں لکھا ہوا تھا بڑے واضح الفاظ میں کہ اس کے بعد جو اسپیکر کا ڈائس ہے اس کے سامنے کوئی بھی آ کر احتجاج نہیں کرے گا، کوئی پلے کارڈ اٹھا کر ایوان کے اندر نہیں آئے گا. اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے، کوئی اپنی بات ریکارڈ کروانی ہے، کوئی احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، تو وہ اپنی نشست پر کھڑا ہوگا اور اپنی نشست پر یہ احتجاج کرے گا. کوئی جو ہے وہ نشائستہ گفتگو اور جو اخلاق سے گری ہوئی بات ہے یا اخلاق سے گری ہوئی جو آج حرکات جس قسم کی ہم نے دیکھی، اس قسم کی تمام چیزیں اس میں ایڈ کی گئی تھی، وہ اسپیکر نے کل جاری کر دیا. آج جب اجلاس شروع ہوا تو اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر جو ہیں انہوں نے فوراً سے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب آپ اپنی تقریر شروع کریں. انہوں نے بحث جیسی شروع کی تو سب سے پہلے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی وہ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ فواد چودھری تھے، مراد سعید تھے، علی امین گنڈا پور تھے، شریار خان افریدی تھے، سب کھڑے ہو گئے. اور اس کے ساتھ اب نہ صرف وہ خود کھڑے ہوئے، انہوں نے سیٹیاں بجانی شروع کی، ڈائس بجانے شروع کیے، کاپیاں بجانی شروع کی، جو بجٹ کی کاپیاں پڑی ہوئی تھیں. بلکہ جو بیک بینچرز جو بیٹھے ہوئے تھے بیک سائڈ پہ حکومتی بینچز، ان کو بھی ساتھ ملایا اور ان کو باقاعدہ آوازیں لگواتے رہے کہ آپ جو اسپیکر نے جو کوڈ بنایا تھا اس کو خود حکومتی ارکان نے پہلے وائلیٹ کر دیا، یہ کہیں گے آپ؟ جی بالکل اسی طرح سے، اس لیے کہ یہ اسپیکر اسد کیسر صاحب نے خود گزشتہ روز یہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ اب کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. چاہے وہ پھر آپ نے اسپیکر سے پوچھا کہ وہ اس کو نافذ کیا؟ انہوں نے پھر کرنا چاہیے تھا، انہوں ارکان کے خلاف کارروائی کرتے. دیکھیں آج بالکل اس میں یہ لکھا ہوا ہے کوڈ آف کنڈکٹ میں کہ جس کی طرف سے بھی جو بھی اس کی وائلیشن کی جائے گی اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ابھی تو چونکہ آج کا اجلاس ابھی اسپیکر صاحب نے یہ جو اب لڑائی ہوئی، اس لڑائی کو ہم دیکھ لیتے کہ شروع کہاں سے ہوئی. ہو گئی گالم گلوچ ہو گئی، لیکن آج جو ہنگامہ ہوا ہے، کل کی بات چھوڑ دیں، آج جو ہنگامہ ہوا اسی کی بات بتا رہے ہیں، وہ شروع کیا ہے حکومتی ارکان نے. سر جی میں بالکل یہی بات بتا رہا ہوں کہ آج جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، اس ہنگامہ آرائی میں جو حکومتی بینچز ہیں انہوں نے کھڑے ہو کر نعرے بازی شروع کر دی، سیٹیاں بجانی شروع کر دی، ڈائس بجائے. علی نواز اوان صاحب نے گالی دی ہوگی شیخ روحیل اصغر نے، اقبال صاحب جو دوسرے مسلم لیگ نون کے توبہ ٹیک نہیں، روحیل اصغر صاحب نے گالی دی پہلے یا نواز اوان صاحب نے دی؟ یہ بات واضح کریں کیونکہ جو فواد چودھری ہیں وہ کہہ رہے ہیں علی گوہر بلوچ ہیں نون لیگ کے. یہ جامی صاحب یہ تیسرا واقعہ ہے. اچھا یہ تیسرا واقعہ ہے جو ابھی کی لڑائی بات کر رہے ہیں. یہ فواد چودھری صاحب نے ابھی کی لڑائی کا بتایا ہے کہ جب اسپیکر صاحب کہتے رہے کہ ہٹ جائیں. دیکھیں معاملہ شروع ہوا کتاب پھینکنے والا علی نواز اوان کی طرف سے. جب انہوں نے شیخ روحیل اصغر کو پھینکی، اسی دوران مسلم لیگ نون کے اقبال صاحب ہیں جو توبہ ٹیک سنگھ سے ایم این اے ہیں، ان کو جا کے لگی، انہوں نے پھر واپس ان کو پھینکی. ابھی جو یہ آخری بریک ہوئی ہے نا 10 منٹ کی، اس میں علی گور وزیر جو ہیں انہوں نے آوازیں لگاتے رہے، یہاں سے علی امین گنڈا پور اور مراد سعید بھی آوازیں لگاتے رہے، یہ بھی گالم گلوچ کرتے رہے. اس گالم گلوچ کے دوران ابھی جب علی گور وزیر نے جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سپیچ کر رہے تھے ان کو ایک بک ماری گئی، وہ بک ان کے ڈائس پر گری. اس کے بعد حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کاپیاں پھینکنا شروع کر دی بجٹ کی. لیکن اس دوران بھی سب سے پہلی کاپی جو ہے وہ پورا بنڈل پنک کلر کی بک کا جو پھینکا ہے وہ علی امین گنڈا پور نے پھینکا ہے. اب گالم گلوچ ہوئی ہے نون لیگ کی جانب سے بھی، اپوزیشن بینچز کی جانب سے بھی، وہ بھی چور چور کے نعرے لگاتے رہے. ان میں ایک جو علی گور وزیر ہے وہ ذرا تھوڑا بہت غلط قسم کی لینگویج استعمال کرتے رہے، وہ میں نہیں بتا سکتا. لیکن جب انہوں نے اس طرح کی زبان استعمال کی تو یہاں سے بھی ریئیکشن جو ہے وہ ان کو دیکھنے کو ملا کہ پھر کتابیں پھینکی گئیں. ابھی ملیکہ بخاری دیکھیں وہ یہیں پر موجود ہے پارلیمنٹ کے اندر ہی، ان کی آنکھ پر بتایا جا رہا ہے کہ چوٹ لگی ہے. ایک سارجنٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے سینٹ سیکریٹریٹ سے بندے مانگ لیے ہیں کہ ہیلپ کی جائے. اس وقت اسمبلی ہال کی تمام تر لائٹیں جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں.
یہ کسی کو نہیں بتایا گیا کہ آیا اجلاس ختم ہو گیا ملتوی ہو گیا. اچھا عمر آپ ساتھ رہے نا یاسر. عمر جٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فاروق حبیب صاحب سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں اور مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی, دونوں جیسے ہی آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. عمر آپ یہ تو تھے یاسر اندر ایوان کے جو دیکھا وہ بیان کر رہے تھے. حکومتی ترجمانوں کے اجلاس بھی ہوتا ہے, اپوزیشن رہنماؤں کا اجلاس بھی ہوتا ہے, خبر کیا ہے اعلیٰ قیادت نے اپنی ایم این ایز کو ہدایات کیا جاری کی تھیں جس کا شاخسانہ اسمبلی میں دیکھنے کو ملا؟ جانی صاحب شکریہ. کل جو یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد آج اس سارے واقعے کے حوالے سے باقاعدہ ڈسکشن ہوئی اور جو اسپیکر قومی اسمبلی نے کوڈ آف کنڈکٹ بزنس ہاؤس جاری کیا اس کو بھی زیر بحث لایا گیا. اسپیکر قومی اسمبلی کی بھی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم عمران خان سے. اب اس ساری چیزوں کے بعد آج جو سچویشن یہ سارا جو ایوان میں جو ایک ماجرا ہوا ہے اس پر نظر یہ آ رہا تھا کیونکہ فواد چودھری نے آج پریس کانفرنس میں یہ بات بتا دی تھی کہ اگر اپوزیشن ہمیں بات نہیں کرنے دے گی تو ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دیں گے. تو ان کی جو آج پریس کانفرنس میں کی گئی بات ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کابینہ میں باقاعدہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے جو وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوئی کہ یہ سب کچھ ہوگا اور اس طرح سے اپوزیشن کو نہیں بولنے دیا جائے گا. اور جس طرح شامی صاحب ہمارے استاد ہیں, ہم نے ماضی میں جو بجٹ کور کیے اس میں ہم نے دیکھا کہ جو اسپیکر جو وزیر خزانہ ہے جب وہ بجٹ اسپیچ کرتا ہے تو اس کا گھیراؤ کیا جاتا ہے. وزیر اعظم عمران خان جب یہاں پر تقریر کرتے رہے تو ان کے ارکان ان کا گھیراؤ کرتے تھے. لیکن اب جو سچویشن آج دیکھی اس میں اپوزیشن لیڈر تقریر کر رہے تھے بجٹ کے حوالے سے اور ان کے ارکان نے ان کو گھیر کے رکھا ہوا تھا. اب جس طرح سے یہ بات تو واضح ہوگی کہ حکومت نے باقاعدہ اس حوالے سے حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے اور وہ اس پلاننگ پر ہیں. دیکھیے نہیں وہ پلاننگ کر سکتے ہیں جو بھی کریں, لیکن بات یہ ہے جب کل ضابطہ جاری کیا رات کو اسپیکر نے تو پھر آج پہلا دن تھا, آج پہلی وائلیشن حکومتی بینچوں نے کی ہے یوں کہیں گے آپ؟ بالکل شامی صاحب, اس سے اگر آپ حکومتی موقف کی بات کریں یاسر جس طرح سے بتا رہے ہیں, ابھی آج ہماری جب یہ اس سارے سلسلے میں بات کی فواد چودھری سے, انہوں نے جس طرح جامی صاحب نے کہا کہ علی گوہر نے اس کا آغاز کیا دوسرے سیشن میں, اس سے پہلے جو جہانیہ سے ایم این اے ہیں افتخار, ان کا کہا جا رہا ہے سب سے پہلے گالیاں انہوں نے دی, جس کے بعد علی نواز عوان جو کہ حکومتی سائٹ پر تھے وہ شہباز شریف اور ان کے ارکان کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے. جب انہوں نے گالیاں دی تو ان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے پھر کتاب پھینکی جہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا. حکومت یہ کہتی ہے کہ جب اسپیکر نے ایک ضابطہ جاری کر دیا تو سب اس ایوان میں موجود لوگ اس کے پابند ہیں, لیکن سب سے پہلی اس ضابطے کی وائلیشن جو ہے وہ کی ہی اپوزیشن کی جانب سے. اور آج یہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کابینہ میں یہ کہا کہ اگر اپوزیشن اس کی شروعات کرے گی تو اس کا اینڈ جو ہے وہ حکومتی ارکان کریں گے. اور وہ سب نے دیکھ لیا کہ جس طرح سے حکومتی ارکان نے پہلے اپوزیشن کی جانب سے گالی گلوچ سٹارٹ ہوئی, ادھر سے بکس چلی, اور ابھی تو کچھ ایم این ایز ہیں جن میں ملیکہ بخاری ہیں شام صاحب, وہ بھی زخمی ہیں, ان کی آنکھ پر شاید وہ بھوک لگی, اور ایم این ایز بھی ہیں. تو یہ ساری سچویشن اس پر تھی. اور بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ یہ جو ضابطہ اخلاق کل جاری ہوا تھا وہ اسپیکر نے جاری صرف دکھانے کے لیے نہیں کیا ہوتا, وہ باقاعدہ جب جاری ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. لیکن آج جو ہوا اس کی پھر دونوں طرف سے خلاف ورزی کی گئی, اور اسپیکر نے تو اس ضابطہ اخلاق میں لکھا ہوا تھا کہ جو ارکان اس کی خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. کیا کارروائی کی جائے گی؟ وہ رکنیت سسپینڈ کر سکتے ہیں, داخلہ ممنوع قرار دے سکتے ہیں. اسپیکر کسی ہلڑ بازی کرنے والے رکن کو, کتاب پھینکنے والے کو, گالی دینے والے کو ایوان سے بے دخل کرنے کا مجاز ہے؟ ہاں جی, تو اگر ہے تو کیوں نہیں؟ ان کی پابندی لگا سکتے ہیں وہ ایک مقررہ وقت کے لیے. دیکھیے ایک بات سنیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے 1958 میں یہ جو کتابیں ہیں نا بجٹ کی, یہ بجٹ کی کوئی معمولی کتابیں نہیں ہوتی. یہ بجٹ کی کتابیں تو 5-5 کلو کی کتابیں ہیں, بڑی موٹی کتابیں ہوتی ہیں. اگر یہ کتاب کسی کو لگ جائے تو اس سے ہیڈ انجری ہو سکتی ہے. ابھی کہہ رہے ہیں ملیکہ صاحبہ غالباً اور اس سے آپ دیکھیں 1958 میں کیا ہوا, ایسٹ پاکستان, مشرقی پاکستان کی اسمبلی, اسے ایسٹ بنگال کہتے تھے اس وقت, ایسٹ بنگال کی اسمبلی میں شاہد علی ڈپٹی سپیکر تھے, اور سپیکر کے خلاف قرارداد جو تھی زیر بحث تھی, عوامی لیگ کی قرارداد تھی. اور وہ قرارداد سپیکر نے جب یہ اعلان کیا
کہ یہ قرارداد منظور ہو گئی ہے، تو اس پر ان پر حملہ ہو گیا اور ان کو زدوکوب کیا گیا، اور 2 دن کے بعد سپیکر کا انتقال ہو گیا۔ پیپر ویٹ لگا تھا انہیں، پیپر ویٹ لگا۔ تو پیپر ویٹ جو ہے، اور یہ موٹی موٹی کتابیں، یہ کم نہیں ہے اس سے۔ تو ہلڑ بازی، پھر آپ کو یاد ہے سندھ اسمبلی میں ارباب غلام رحیم سابق وزیر اعلیٰ جب آئے تھے، ان پہ جوتا لگا تھا، اور اسی طریقے سے ایک بار ایم کیو ایم حقیقی کے ایک رکن تھے، ان کو گھسیٹ کر باہر نکال دیا گیا اسمبلی سے، اور خود بھٹو صاحب جب موجود تھے، وزیر اعظم تھے، تو قومی اسمبلی میں سے جو ہمارے اپوزیشن کے لوگ تھے، مولانا مفتی محمود صاحب اور چودھری ظہور اللہ صاحب اور نورانی صاحب دوسرے، یہ ان کو سپیکر نکالنا چاہیے، یہ بیٹھ گئے تھے زمین پر دھرنا دے کر، اچھا نیچے زمین پر، فلور زمین پر، ان کو گھسیٹ کر ایوان سے باہر نکالا گیا۔ تو یہ علی نواز اوان صاحب آ گئے، ان سے بات کر لیتے ہیں، بریک بھی آ رہی ہے۔ علی نواز اوان صاحب، یہاں سے سلسلہ شروع کرتا ہوں جو آپ نے تاریخ بتائی۔ السلام علیکم سر، آپ سے بھی کل ہی ملاقات ہوئی تھی، آپ کامران شاہ صاحب کے یہاں تشریف لا رہے تھے، میں اور شامی صاحب آپ سے ملے، آپ تو بڑے اچھے مزاج میں کل لگ رہے تھے، اچانک راتوں رات کیا ہوا؟ نہیں، راتوں رات کیا ہوا جو ایوان میں؟ آپ سے توقع نہیں ہو سکتی، آپ تنقید کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے دلائل زوردار دیتے ہیں، لوگوں کو زج بھی کرتے ہیں مخالفوں کو، لیکن گالی دینا جو ہے وہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ نہیں مجھے بھائی، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایگریڈ، 110% ایگریڈ، میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں اس چیز، بٹ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو نریٹ دا ہول اسٹوری ان فرنٹ آف یو، تاکہ آپ کو سیکنڈ سلپ کا پتہ چل جائے کہ ہمارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، ہمارے ایم این اے، اور دیکھیں یہ میرا رائٹ ہے کہ میں کسی کی نعرہ بازی کروں، کسی پہ تنقید کروں، پرسنل نہیں ہونی چاہیے، باقی ان کی ساری چیزوں کے اوپر جو بھی ان کی پالیسیز اس کے اوپر ہونے چاہیے، رویوں کے اوپر ہونے چاہیے۔ میں اسی طرح ہمارے لوگ نعرے بازی کر رہے تھے، میں بھی اس کا حصہ تھا، تو یہ صاحب آگے آئے، ان کے ساتھ روہیل اصغر صاحب بھی تھے باقی، اور انہوں نے پش کیا ہمارے ایم این اے کو۔ ہم نے کہا میں نے کہا کون صاحب میں کھڑے ہو، ایم این اے ہیں علی گوہر بلوچ یا اقبال صاحب؟ نہیں ویب صاحب ہیں، کوئی روہیل اصغر صاحب، مگر اوان صاحب یہ تو ریکارڈڈ ہے نا ساری کاروائی، ٹھیک آگے چلیں، نشاندہی ہو سکتی ہے کون صاحب تھے۔ اچھا چھوڑے، اب میں کہہ رہا ہوں ان صاحب روہیل اصغر صاحب ان کا نام نہیں آتا، وہ جو دوسرے ایم این اے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پش کیا ان لوگوں کو۔ میں نے کہا ہم یہ اپنی لائن میں کھڑے، یہ جس طرح آپ لوگ کھڑے یہ بھی کھڑے، آپ ان کو پش مت کریں، ہاتھا پائی نہیں ہونی چاہیے، آپ جو مرضی کہنا تنقید کریں۔ سر انہوں نے پھر پش کیا، پھر گالیاں دیں، جب انہوں نے یہ کیا تو سر پھر وہ جذبات ذرا ہائی ہو گئے، اور پھر میں ایسا ایگری کرتا ہوں یہ گالیاں نہیں دینی چاہیے تھی۔ اچھا علی نواز صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا، یہ تو آپ نے بتا دیا پورا محلے وقوع ہوا، کیا آپ کی نظر میں، آپ کی دانش میں، آپ کہہ رہے ہیں گالی کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، کیا آپ بحثیت رہنما پی ٹی آئی، عوام کے رہنما، اپنے حلقے کے رہنما، گالی پر معذرت کرتے ہیں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، لیکن میں اور بات کیا کروں، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں دوسرا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سر دیکھیں ایک چیز، آپ مجیب الرحمان شامی صاحب تو مطلب پوری ایک کیا کہتے ہیں ہسٹری لکھ سکتے ہیں نا پوری پارلیمنٹ کے اوپر، اور کتنے ان کی گریپ ہے اس کے اوپر۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ نون لیگ اٹھتی ہے، مراد سعید کی بہن، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی لوں جن کا آپ نے نام لیا، اگر انہوں نے گالی دی ہے وہ بھی قابل مذمت ہے، آپ نے دی ہے تو اس کا بھی دفاع نہیں۔ آپ ایک اچھی مثال قائم کریں، آپ بڑے سلجھے ہوئے نفیس شخص ہیں، آپ معذرت کریں اس گالی پہ جو آپ نے دی۔ شامی صاحب میں اس سے بڑی مثال دیتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر جب یہ پلے ہوگی تو کیا میں جسٹیفائی کر سکوں گا؟ ویری ٹرو، بہت عمدہ، ٹھیک ہے، تو میں نہیں کر سکتا نا۔ دیکھیں الفاظ سے زیادہ انسان کے جسٹس میٹر کر، اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، میں اس چیز کے اوپر ہوں، بٹ سر دوسری طرف رویوں کو دیکھیں، مگر کہ رانا ثناء اللہ صاحب، علی نواز صاحب آپ اس پر غور کریں، اس ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں، یہ پارلیمنٹ کے وقار کا بھی تقاضا ہے، یہ جمہوریت کے استحکام کا بھی تقاضا ہے، اور یہ آپ کے شخصی وقار کا بھی تقاضا ہے۔ اچھا ایک گزارش اور سنیے، اگر انہوں نے گالی آپ کو دی اور آپ نے بھی جذبات میں آ کے گالی دے دی تو سر پھر آپ میں اور گالی دینے والے میں فرق کیا رہ جائے گا، یہ سمجھ لیں۔ اچھا جامی صاحب آپ کی یہ بات میں ایگری کرنے کو تیار ہوں، پر کیا آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں گے
کہ رانا ثناءاللہ صاحب خواتین کو کیا کیا لقبات دے کے آدمی انتہائی غلط، ہمیشہ مذمت کی گالی، سعید کی فیملی کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں انتہائی غلط، عمران خان کی بہنوں کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں انتہائی غلط. سب اٹھتے اور سنیں دیکھیں قابل مذمت ہے، بٹ یو ہیو ٹو گیو اے شٹ اپ کال سم ویئر ٹو سم ون کہ آپ آئندہ یہ کرو گے آپ کو جواب ملے گا. ورنہ شامی صاحب یہ لوگ تو حد سے پلانگ رہے ہیں، حدیں کراس کر رہے ہیں، ان کا رکنے کا نام نہیں ہے. اب میرے کئی پروگرام میں شامی صاحب آپ نے مذمت کی ہے، کیا مذمت کا ان لوگوں پہ اثر پڑ رہا ہے شامی صاحب؟ کیا ان لوگوں پہ شامی صاحب آپ کی بات کا کوئی اثر علی صاحب یقین جانیے آپ درست فرمائیں، اثر تب ہوتا اگر آپ ان کے یہ کلپس جو گالیاں دے رہے ہیں یہ وائرل کرتے، ٹی وی پہ لے کے آتے، پروگراموں میں لے کے جاتے، لیکن آپ کے اینڈ سے اگر گالی نہ دی گئی ہوتی، آپ کے اینڈ سے اگر گالی نہ دی گئی ہوتی تو آپ ان کا چہرہ دکھا سکتے تھے کہ یہ ہے ان کی حقیقت. آپ کی بات میں وزن ہوتا، عوام کی ہمدردی آپ کے ساتھ ہوتی، اخلاقی ہمدردی آپ کے ساتھ ہوتی. یہ میری گزارش تھی. آگے بات کر رہا ہوں، میری بات تو چلے میں چیزیں ریکارڈڈ ہیں. ٹھیک، ایک بریک آپ پہنچے یہاں پر ناظرین، اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مریم اورنگزیب صاحبہ کچھ دیر بعد دستیاب ہوں گی، کوشش کریں کہ ان کا موقف بھی ہم لے سکیں. فون انہیں ہم کر رہے ہیں. علی نواز اوان صاحب نے گفتگو کی بریک سے پہلے، کہہ رہے تھے اس عمل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے لیکن اپوزیشن کو کہیں تو روکنا تھا. علی نواز صاحب گالی کا جواب گالی تو ہو نہیں سکتا، اب اس کا حل کیا ہے، کرنا کیا چاہیے؟ سر دیکھیں اس کا حل ایک ہی ہے. دیکھیں اور پارلیمنٹ کا ادارے کو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ اسپیکر صاحب کرتے ہیں، اور اسپیکر صاحب کے پاس بیٹھ کے طریقہ کار سیٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ بالکل کریں، آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں، آپ ہماری پالیسی کے خلاف نعرے بازی کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں. آپ پارٹی ان پاور ہیں، آپ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارا جواب بھی تو سنیں. نہیں جواب سنتے نہیں. آپ تو کیونکہ برسر اقتدار جماعت سے تعلق ہے، آپ کا کام ہے انیشیٹو لینا اور اس معاملے میں اقدام کرنا، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلی گالی تو اب گھر گھر پہنچ گئی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ شامی صاحب دیکھیں نا جو چیز ہو گئی، میں پہلے بس پھر بات کر دی. آپ کچھ آگے کی بات کریں اور اسپیکر صاحب سے بات کریں، اپنے لیڈروں سے بھی بات کریں. مجیب الرحمان شامی صاحب اس اجلاس سے پہلے، اس سیشن سے پہلے اپوزیشن کو انگیج کیا گیا، اپوزیشن کو بٹھایا گیا، اپوزیشن کو کہا گیا بات کرنا چاہتا آپ کریں، پر آپ گارنٹی دیں آپ ہماری بات بھی سنیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹریفک ون وے چلے. شامی صاحب دیکھیں پاکستان سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے نا. یہ بات ہے. میری بات سنیے گا شامی صاحب، میں اپنی بات کا تھوڑا ایک لاجیکل آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ فیٹف پہ لیجسلیشن ہے، آپ نے پروگرام کیے، آپ لوگوں نے اس کی اہمیت کو اجاگر، ساری بات درست ہے، بات بتائی. چلیں علی نواز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مریم صاحبہ یہ تھا علی نواز اوان صاحب کا بیانیہ کہ آپ کے لوگوں نے گالیاں دی جس پر مجبور ہو کے جذباتی رد عمل دیا، لیکن وہ اپنی گالی کو جسٹیفائی نہیں کر رہے تھے، ملبہ آپ پر ڈال رہے تھے. آپ کے ہاں کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو ہوا میں اس کو کنڈیم بھی کرتی ہوں، افسوسناک ہے، اینڈ آئی وڈ گو ون سٹیپ اہیڈ کہ شرمناک ہے. مسلم لیگ نون کے جن لوگوں نے گالیاں دیں وہ اس پہ شرمندہ ہیں، اس پہ معذرت کرتے ہیں؟ سر جنہوں نے گالیاں دی ان کی ویڈیو چلا دیں، اور جنہوں نے گالیاں جو ہوا وہاں اس کی ویڈیوز میں نے خود ذاتی طور پر ریڈیوس کی ہیں. ماں بہن کی گالیاں دی گئی اور گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کے باوجود ہم لوگ ہمارے جو طرف مرد حضرات ممبر ایم این اے تھے ان کو جس طرح روکا گیا، ان کے بدتمیزی جو تھی اس سے روکا جا رہا تھا، لیکن اتنی بری گالیاں. اور شہباز شریف صاحب کے اوپر بجٹ کی کتاب پھینکی گئی، ان کے سر پہ لگی، آپ کی کیمراز نے دکھائی ہے. مریم وہ ملکہ زخمی ہو گئی ہیں، کوئی اس طرح تو کوئی بہت شدید انجری ہو سکتی ہے، جان جا سکتی ہے کسی کی. میں تو سر اس کو پہلے ہی کنڈیم کر رہی ہوں، اور ہماری طرف جو سر پھٹے ہیں، جو میں دونوں سائڈوں سے، تو کچھ آپ کا اس کا مداوع کریں. آپ کی جانب سے کس کا سر پھٹا ہے؟ جی محسن رانجھا صاحب کا سر. ابھی میں نے جو اندر آئے ہیں وہ دیکھیں، جو ہمارے ممبر ہیں بسال صاحب ہیں ان کو دیکھیں، خورم دستگیر صاحب کو دیکھیں، رانا ثناءاللہ صاحب کا منہ دیکھیں. اگر آپ اس وقت یہ اس طرح مریم آپ لوگ سپیکر کے ساتھ بیٹھے ہیں،
کوئی طے کرے. میں آپ کو پھر کیا ہوا تھا جی سر؟ میں تفصیل یہ بتانے لگی ہوں کہ کل جب شہباز شریف صاحب نے اسپیچ شروع کی، آپ نے ہمارا پروٹیسٹ دیکھا تھا نا جی بجٹ والے دن. کوئی ویل میں نہیں گیا، کوئی اپنی سیٹ سے نہیں ہلا. ہم لوگوں نے وہ پروٹیسٹ کیا جو ایک جمہوری پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے، جو کہ شہباز شریف صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ کوئی سیٹ سے نہیں ہٹے گا. ہم نے وہ امپلیمنٹ کیا. اس کے بعد کل جب شہباز شریف صاحب کی اسپیچ شروع ہوئی، انہوں نے کھڑے ہوتے ہی سینئر وزراء نے اس کو روکنا شروع کر دیا اور اسپیکر نے ایڈجرن کر دیا. ہم پیچھے اسپیکر کے دفتر میں گئے، ہماری میٹنگ ہوئی. وہاں شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب تھے اور ان کے لوگ تھے، اور ہماری طرف سے رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر اور ہمارے چیف وپ تھے ایاز صادق صاحب تھے، وہ گئے. وہاں انہوں نے ہمیں کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ اسپیچ نہیں ہو سکتی، کہ جس طرح کی پروٹیسٹ اس دن اپوزیشن نے کیا ہے یہ اسپیچ ہم نہیں ہونے دیں گے. اس کے بعد ہمارا ایک ایسا ہوا کہ کوئی بدتمیزی دونوں سائڈ سے نہیں کرے گا اور یہ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ان سے پوچھ کے بتائیں گے. 3 گھنٹے بعد اسد عمر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ عمران صاحب نہیں مان رہے. یہ میں آپ کو وربیٹم بتا رہی ہوں، عمران صاحب نہیں مان رہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹن اگریمنٹ اپوزیشن کرے کہ وہ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کریں گے، اور وہ ریٹن اگریمنٹ شہباز شریف صاحب کی تقریر کے بعد شروع ہوگا. مطلب آپ ایسے بچے ہیں جن کے منہ سے ڈمی کھینچ لی گئی ہے اور آپ رو رہے ہیں، آپ برہم ہیں، آپ ناراض ہیں، آپ غصے میں. اس میں آپ نے ایف آئی اے کا نوٹس بھی شہباز شریف کو بھیج دیا. مطلب جامی صاحب کوئی روایت ہوتی ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے. اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کی آپ اسٹیٹمنٹ سن لیں آج ٹی وی پہ، کہ نہیں بولنے دیں گے. اور کسی نے کل بولا کہ جوتے سے جواب دیں گے، تھپڑ سے جواب دیں گے. ان کی کل کی آپ گفتگو تو سنیں ٹاک شوز کے اوپر، یہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا کیا ہو رہا ہے. پھر بھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر یہ آپ لوگوں نے اپنی ان سے نہیں ہٹنا، میں اسپیچ کروں گا، کوئی بات نہیں، یہ شور کریں. اسپیکر کو ہم نے کہا جو آپ نے شور کروانا ہے آپ کریں، ہم تقریر کریں گے. آج تقریر شروع ہوئی، 5 منٹ کے بعد گالیاں، اس طرح کی گالیاں کہ وہاں خواتین ممبرز کھڑی ہیں پارلیمنٹ میں، اوپر اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے، اور آپ گالیاں دے رہے ہیں. آپ کس قسم کی گفتگو کریں. پھر آپ نے اپوزیشن لیڈر کے اوپر کتابیں پھینکنی شروع کر دی، جس کے بعد یہ لڑائی فساد شروع ہوا بعد میں. اور ابھی فواد چودھری صاحب اس کو کنڈیم کرنے کی بجائے کہہ رہے ہیں ہم جذباتی ہو گئے تھے. کس قسم کی گورنمنٹ ہے کہ آپ اس کو کنڈیم بھی نہیں کر رہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. ہم علی نواز صاحب سے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اس کی معذرت تو ضرور کریں. بہت شکریہ مریم صاحبہ. سر، اس کا آغاز ہوتا ہے اسمبلی کے اجلاس کا تلاوت کلام پاک سے. اس کی ریکارڈنگ جو ہے اور انجام وہ دیکھنی چاہیے، پوری طرح جائزہ لینا چاہیے. ایک ایک شخص کی نشاندہی ہونی چاہیے جو گالی بکنے والے ہیں، اور ان پہ کارروائی ہونی چاہیے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جولس سیزر جو ہے وہ کہاں مارا گیا تھا؟ دنیا کا پہلا جرنیل تھا جو حکمران بنا تھا، اور اس کے بعد اس کے ساتھیوں، اور اتنی سلطنت روما پھیل گئی افریقہ تک، اور اس کے ساتھیوں نے بغاوت کر دی. سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، انہوں نے کہا سینٹ کے اجلاس میں پکڑیں گے کیونکہ وہاں غیر مسلح آئے گا، اور خود اس کا جو بروٹس منہ بولا بیٹا تھا وہ بھی مارنے والوں میں شامل تھا. تو حضور کو خدا خوفی کرنی چاہیے. ایک بریک آگے سر یہاں پر. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.